उस वक़्त सुल्तान मलिक सालेह, गमशकीन, कुतुबुद्दीन बिन हसन और दूसरे गद्दार अमरा की खुशी नाकाबिले बयान थी जब उन लोगों ने किले की फसील से ये मंजर देखा कि जबले जोशन से सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही अपने हैमे उखाड़ रहे थे। सुल्तान ज़ीशान, आपको ये पहली कामयाबी मुबारक हो, अय्यार गमशकीन ने पुरजोश लहजे में कहा। सुल्तान मलिक सालेह अपनी खुशी का मुजाहिरा करते करते अचानक उदास नजर आने लगा था। ये कामयाबी जरूर है, मगर हमने उसे बहुत महंगे दामों खरीदी है। गमशकीन ने बरजस्ता जवाब दिया, सुल्तान ज़ीशान, सियासत भी एक तजारत है, हम बहुत जल्द इस माली नुकसान को पूरा कर लेंगे। सुल्तान मलिक सालेह को 10 लाख दिनार जाने का बहुत अफसोस था। गमशकीन की जुबान से इस नुकसान की तलाफी का जिक्र सुनकर शदीद हैरत ज़दा लहजे में बोला, हमारी समझ में नहीं आता कि इस खसारे को किस तरह पूरा किया जाएगा, वो आप मुझ पर छोड़ दें। गमशकीन ने दावे के अंदाज में कहा, मैं 1 साल के अंदर इस बोझ को हल्का कर दूंगा, मुझे इस बारे गरां को उतारने का तरीका बताओ। सुल्तान मलिक सालेह गमशकीन की गुफ्तगू से मुतमईन नहीं हुआ था। हमने ये रकम शाही खजाने से ली है, गमशकीन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। यही रकम राया से लेकर दोबारा खजाने में जमा कर दी जाएगी, उन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और मालदारों के लिए हुक्मनामा जारी कर देंगे कि वो वतन की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा माली कुर्बानियां दें। इस तरह तो राया पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। सुल्तान मलिक सालेह ने नौउम्री के बावजूद जहानत की बात की थी। गमशकीन के शैतानी दिमाग ने फौरी तौर पर जवाब तराश लिया। सुल्तान ज़ीशान, कामयाब और दानिशमंद हुक्मरान वो है जो वक्तन फ़वक्तन अपनी राया पर इस किस्म के बोझ डालता रहे ताकि उनकी कमर भी झुकी रहे और सर भी। ये अवाम बहुत बेवफा और नाशुक्री होती है, उन्हें ज्यादा ऐशो आराम दो तो ये बगावत पर उतर आते हैं। अगर आपने अहले दमिश्क को मुकम्मल तौर पर दबा दिया होता तो वो कभी सलाहुद्दीन को खुशामदीद ना कहते। उन पर इतना खौफ तारी कर दीजिए कि वो ख्वाब में भी आपके नाम से कांपते रहें। गमशकीन अपना मतलब निकालने के लिए मलिक सालेह को राया पर जुल्म व तशद्दुद का रास्ता दिखा रहा था। ना पुख्ता ज़हन रखने वाले सुल्तान के जहन में ये बात जम गई और वो मुतमईन नजर आने लगा। सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर तवील मुहासरा उठा चुका था, शहर के दरवाजे खोल दिए गए थे और हलब के बशिंदे खुश थे कि उनके सरों पर मुंडलाने वाला मौत का साया दूर हो चुका है। सलाहुद्दीन अयूबी हलब का मुहासरा उठाकर इंताकिया की तरफ बढ़ा, जो चंद साल पहले सलीबियों का गुड़ था, मगर अब वहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। शाह यरूशलेम रहमत ने सलाहुद्दीन अयूबी की धमकी को महज एक सियासी चाल समझा था और उसी गलत फहमी की वजह से उसने अपनी फौज हमस की तरफ बढ़ाई। सुल्तान मलिक सालेह के 10 लाख दिनार तो वो पहले ही खा चुका था। अब वो मुसलमानों की जाती रंजिश और आपस की चपकलश से फायदा उठाते हुए हमस के इलाके को भी हजम करना चाहता था। रहमत खुद को नहायत शातिर और माहिर जंग हुक्मरान समझता था। उसका ख्याल था कि वो बहुत आसानी के साथ हमस पर कब्जा कर लेगा, मगर रहमत की ये खुशफहमी उस वक़्त दूर हो गई जब उसने सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर को हमस के करीब पाया। रहमत के जासूसों ने उसे इत्तला दी थी कि सलाहुद्दीन अयूबी मुहासरा उठाकर दमिश्क की तरफ जा रहा है। सलीबी जासूसों की ये इत्तला दुरुस्त थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर को दमिश्क की तरफ जाते देखा था। मगर वाली मिस्र की जंगी चाल ये थी कि वो दमिश्क की तरफ जाते जाते एक बहुत लंबा चक्कर काट कर इंताकिया जा पहुंचा था, जहां से हमस बहुत करीब था। अल्लाह ने सलाहुद्दीन अयूबी को बेपनाह फरासत बख्शी थी। उसे पहले से ही अंदाजा था कि शाह यरूशलेम कोई शरारत जरूर करेगा। हमस के दिफाई इंतजामात बराए नाम थे। रहमत ने उसी कमजोरी से फायदा उठाकर हमस पर हमला कर दिया। यहाँ के निगरान ने भाग कर किले में पनाह ली और दरवाजे बंद कर लिए। इससे पहले कि रहमत अपनी मंजनीकों से किले की दीवारों में शुगाफ डालकर हमस पर कब्जा कर ले, उकब से सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर किसी बलाए नागहानी की तरह आ पहुंचा। रहमत के लाशऊर में भी ये बात नहीं थी कि सलाहुद्दीन अयूबी ऐसी खौफनाक चाल चलेगा कि सलीबी लश्कर की जान पर बन जाएगी। रहमत ने चंद घंटों तक अयूबी लश्कर की यलगार के खिलाफ मुजाहमत की, मगर वो मर्दे मैदान नहीं था। अपने सैकड़ों सिपाहियों की जान की कुर्बानी देने के बाद भाग खड़ा हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर ने दूर तक रहमत की फौज का ताक़ुब किया। फिर जब उसे यकीन हो गया कि ये मक्कार सलीबी शहनशाह वापस नहीं आएगा, तो उसने अपने लश्कर को रुक जाने का हुक्म दिया। इस मुख्तसर सी मार्का आराई में कई 100 सलीबी मारे गए और इतने ही गिरफ्तार कर लिए गए।
پھر صلاح الدین ایوبی نے صلیبی اسیروں کو ایک خیمے میں جمع کر کے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ صلاح الدین کا ایک ہی سوال تھا، تمہارا بادشاہ ریمنڈ سلطان ملک صالح کی مدد کو کیوں آیا تھا؟ زیادہ تر عیسائی قیدی اس رات سے بے خبر تھے۔ وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہی کہتے رہے، ہم تو اپنے بادشاہ اور سپہ سالار کے حکم کے غلام ہیں، ہمیں تو بس ایک ہی سبق دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمارے ازلی دشمن ہیں، انہیں طرح طرح سے اذیتیں پہنچانا اور دنیا سے نیست و نابود کرنا ہمارا فرض عین اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایک صلیبی قیدی کو الگ الگ بلا کر اس سے ایک ہی سوال پوچھتا رہا، مگر اسے اپنے مقصد میں صاف ناکامی نظر آ رہی تھی کہ ایک سپاہی نے بڑی عجیب بات کہی، ہمارے بادشاہ نے سلطان ملک صالح کے اشارے پر جنگ شروع کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر گہری خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے صلیبی قیدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے کھل کر سچ سچ ساری باتیں بتا دو تو میں تمہاری آزادی کا وعدہ کرتا ہوں۔ عیسائی قیدی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یہ اندر کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کے فیصلے ہیں، میں پورے وثوق سے تو نہیں بتا سکتا، مگر یروشلم میں یہ بات خبر عام ہے کہ شہنشاہ ریمنڈ نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی ہے، اور عیسائی لشکر کے ایک ایک سپاہی کو بتا دیا گیا ہے کہ حلب کے مسلمان ان کے دوست ہیں۔ سلطان اس سازش کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ حسب وعدہ اس نے صلیبی قیدی کو رہا کر دیا اور باقی اسیران جنگ کو اپنے ایک سالار کی نگرانی میں مصر بھیج دیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ مزید تازہ دم فوج فوری طور پر دمشق کی طرف روانہ کی جائے۔ شاہ یروشلم نے حمص سے فرار ہوتے وقت اپنے ایک معتبر ایلچی کو خط دے کر حلب روانہ کر دیا تھا۔ اس خط میں مختصراً تحریر تھا، یہ صلیبیوں کا جاہو جلال تھا کہ میرے لشکر کے حرکت کرتے ہی صلاح الدین ایوبی حلب سے فرار ہو گیا۔ میں نے اس کے دل و دماغ پر اس قدر خوف طاری کر دیا ہے کہ وہ آئندہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ سلطان ملک صالح اور اس کے غدار امرا نے ریمنڈ کے قاصد کی خوب خاطر مدارت کی۔ ابھی وہ عیسائی سفیر حلب کے محل میں مہمان خصوصی کے طور پر مقیم تھا کہ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں اطلاع دی، صلاح الدین ایوبی کا لشکر دوبارہ حلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع دی گئی اس وقت محفل میں ایک ناؤ نوش محفل برپا تھی۔ سلطان ملک صالح اپنے امرا اور عیسائی قاصد کے ساتھ شراب پی رہا تھا اور ایک سین تن لڑکی رقص کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی آمد کی خبر سن کر شرکائے محفل کے ہوش اڑ گئے۔ گمشکین پر اس قدر بدحواسی طاری ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے شراب کا بھرا ہوا پیالہ چھوٹ گیا، اس کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ محفل کا قیمتی فرش بھی خراب ہو گیا۔ تمام امراء تصویر حیرت بنے ہوئے تھے۔ گمشکین پر اس قدر وحشت طاری تھی کہ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا خیال کیے بغیر محفل میں سلطان ملک صالح بھی موجود ہے، وہ عیسائی سفیر پر برس پڑا۔ بادشاہ ریمنڈ کا خط غلط ہے یا صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر؟ عیسائی سفیر ایک شاطر انسان تھا اور سلطان ملک صالح کی کمزوریوں سے بھی باخبر تھا۔ جو کچھ میرے بادشاہ نے لکھا ہے وہ حرف بحرف درست ہے اور باقی سب کچھ جھوٹ ہے۔ تمہارے بادشاہ کا لکھا ہوا درست ہے اور ہمارے جاسوسوں کا آنکھوں دیکھا غلط ہے، گمشکین نے انتہائی مشتعل لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ صلیبی سفیر نے بھی موقع کی مناسبت سے نہایت عیاری کا مظاہرہ کیا اور سخت لہجے میں گمشکین سے مخاطب ہو کر بولا، جب تم لوگ شراب کو برداشت نہیں کر سکتے تو پیتے کیوں ہو؟ نشے میں تم نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ تمہارا مخاطب کون ہے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر سلطان ملک صالح کی طرف مڑا۔ سلطان معظم، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے امراء بہت دریدہ ذہن اور گفتگو کے آداب سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کا فوری علاج نہیں کیا گیا تو یہ لوگ آپ کو اور آپ کی حکومت کو بہت جلد عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر جانے لگا۔ سلطان ملک صالح گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھا اور عیسائی سفیر کو روکنے کی کوشش کی۔ معاف کیجیے سلطان معظم، میں اس محفل میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں میرے بادشاہ کو توہین آمیز لہجے میں مخاطب کیا جاتا ہو اور احسان کا بدلہ بدترین احسان فراموشی سے دیا جاتا ہو۔ یہ کہہ کر عیسائی سفیر اس مجلس سے کیف و نشاط سے نکل گیا۔ دراصل وہ خود ہی حلب سے جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ بات تو اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ کس ارادے کے ساتھ حلب کی طرف لوٹ رہا ہے۔ عیسائی سفیر کے جاتے ہی سلطان ملک صالح اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے یہ کہہ کر گمشکین کو امراء کی محفل سے نکال دیا، اس بدمزگی کے ذمہ دار تم ہو۔
सुल्तान मलिक सालेह के जासूसों की इत्तला दुरुस्त थी। दूसरे दिन दोपहर के वक्त सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर हलब की हदूद में दाखिल हुआ और दोबारा जबले जोशन पर हैमजन हो गया। मैसूर बशिंदे जिन्होंने बहुत दिन बाद खुली फिजा में सांस ली थी और अपने काम काज की तलाश में घरों से निकले थे, दोबारा भाग भाग कर शहर में दाखिल होने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद शहर के दरवाजे बंद हो गए। सलाहुद्दीन अयूबी की वापसी की खबर सुनकर सुल्तान मलिक सालेह पर तो हैरत और परेशानी के पहाड़ टूट पड़े। उसने फौरन ही गमशगीन को तलब किया और इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, ये क्या तमाशा है कि हमने रेमट को 10 लाख दिनार भी अदा किए और सलाहुद्दीन ने दोबारा हमें घेर लिया। खुद गमशगीन की समझ में भी नहीं आ रहा था कि सलाहुद्दीन अयूबी 1 माह के लिए हलब का मुहासरा उठाकर कहाँ रूपोश हो गया था। मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ सुल्तान मुअज्जम। गमशगीन की आवाज लड़खड़ा रही थी और उसकी जुबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। हमने ये तजारत तेरे ही कहने पर शुरू की थी और इस नुकसान का जिम्मेदार भी तू ही है। सुल्तान मलिक सालेह का लहजा इस कदर जारहाना था कि गवर्नर हलब इसके सामने एक कमजोर तरीन गुलाम नजर आ रहा था। दूसरे अमराज जो गमशगीन के असरो वरसू से जलते थे, आज उनकी खुशी का आलम नाकाबिले बयान था। उसी वक्त यरूशलेम जा और रेमट को बता कि सलाहुद्दीन दोबारा लौट आया है। सुल्तान मलिक सालेह ने इस तैश के आलम में गमशगीन को मुखातिब करते हुए कहा, अगर वो सलाहुद्दीन का मुस्तकिल इंतजाम नहीं कर सकता तो हमारी रकम वापस कर दे। गमशगीन बदहवासी के आलम में कमरे से निकला। इसकी बिछाई हुई बिसात उलटने वाली थी। गमशगीन के जाते ही अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने, जो सुल्तान मलिक सालेह का रिश्तेदार था, उसने वाली हलब के कान बढ़ने शुरू कर दिए। गमशगीन दरपर्दा खुद ही बातनी अकायद रखता है, इसलिए वो हलब को तबाह करना चाहता है। सुल्तान मलिक सालेह ने दूसरे अमरा को हुक्म दिया कि वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाएं। फिर जब तन्हाई हो गई तो मलिक सालेह ने अमीर कुतुबुद्दीन से कहा, जरा सलाहुद्दीन के कजिये से फारिग हो जाऊं, फिर गमशगीन से निजात हासिल कर लूंगा। अब मुझे अफसोस होता है कि मैं इसकी अय्यारियों के जाल में फंसकर अपने हमदर्दों और मेहरबानों से दूर होता जा रहा हूँ। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन के चेहरे पर खुशी का रंग उभर आया। आज कुदरत ने उसे एक ऐसा सुनहरी मौका फराहम कर दिया था कि जब वो अपने सबसे ताकतवर हरीफ को शिकस्त दे सकता था। सुल्तान मुअज्जम, हम लोग तो आपके एहतराम में खामोश रहते थे। अमीर कुतुबुद्दीन ने बड़े आजिजाना लहजे में कहा, मैं ये नहीं कहता कि आपने एक गैर खानदान के फर्द को इतने बड़े ओहदे पर फाइज करके गलती की थी, मगर इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अपना खून आखिर अपना ही होता है। मैं आपको इस अजियत में नहीं देख सकता। मेरी जान हाजिर है, उस वक्त भी हुक्म देंगे कुर्बान कर दूंगा। अमीर कुतुबुद्दीन भी अपना मकसद हासिल करने के लिए बदतरीन हुशामत पर उतर आया था। ये भी खानदान जंगी के उन हरीस और खुदगर्ज अफराद में से था कि अगर उसे मौका मिलता तो सुल्तान मलिक सालेह को कत्ल करके हलब के तख्त पर काबिज हो जाता। घबराओ नहीं, आइंदा हलब के आमिल तुम ही होगे, सुल्तान मलिक सालेह ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने फौरन ही घुटनों के बल झुककर सुल्तान मलिक सालेह के हाथ को बोसा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सुल्तान मुअज्जम के हकदार को इसका हक मिल गया। फिर जैसे ही अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन सीधा हुआ, सुल्तान मलिक सालेह का खसूसी खिदमतगार कमरुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में सलाहुद्दीन अयूबी का हाथ था। सुल्तान ने खिदमतगार से हाथ लेकर अमीर कुतुबुद्दीन की तरफ बढ़ा दिया। अमीर कुतुबुद्दीन ने बाआवाज बुलंद पढ़ना शुरू कर दिया, सुल्तान मोहतरम, मुझे इस वाक़े से शदीद अज़ियत पहुंची है कि आपने हमारे बदतरीन दुश्मन रेमट को एक भारी रकम अदा करके अहले ईमान पर हमला करने की दावत दी। काश आप ये लाखों दिनार हलब के बदहाल लोगों पर खर्च करके उनकी दुआएं लेते, ताकि अल्लाह भी राजी होता और सुल्तान आदिल की रूह भी खुश होती। मैं सोच भी नहीं सकता कि हालात इस कदर संगीन रूह इख्तियार कर लेंगे। जो आपका सबसे बड़ा हमदर्द और हादिम है, आप उसकी जान के दर पे हैं। मैं तो उसी वक्त दुनिया से जाऊंगा जब हक ताला की तरफ से मेरी सांसों का शुमार खत्म कर दिया जाएगा, मगर आप तो खुदा के लिए सुल्तान आदिल की इस अजीम विरासत को इस तरह खत्म ना कीजिए। अगर आप अपने गिर्द जमा होने वाले गद्दार अमरा को मजूल करके हवाला जिंदा कर दें तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आपके ईमान पर बातनियों के एक गिरोह ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी, और मैं ये भी फरामोश कर दूंगा कि एक वली सिफत इंसान के बेटे ने अपने कलमा गो भाइयों के कत्ले आम के लिए किराए के कातिल बुलाए थे, और वो कातिल जिनकी जिंदगी का मकसद ही इस्लाम की बुनियादें उखाड़ फेंकना है।
امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پڑتا جا رہا تھا اور سلطان ملک صالح کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا، اب یہ حلب کا محاصرہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا، یا پھر آپ ان نمک حرام امراء کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے۔ آپ کا خادم اور خیرخواہ صلاح الدین ایوبی۔ والی مصر کا خط تمام ہوا تو شدت غضب سے سلطان ملک صالح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑی عیاری کے ساتھ اس آگ کو پوری شدت سے ہوا دی۔ آپ نے سن لیا اپنے غلام کا حکم نامہ، سن لیا، خوب سن لیا۔ سلطان ملک صالح نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، گمشگین کو آنے دو، پھر فیصلہ ہو جائے گا، اس دنیا سے وہ اٹھے گا یا ہم اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان ملک صالح کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین حلب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ اور گمشگین ایک محسوس کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ سلطان ملک صالح اس بات پر سخت برہم ہے کہ آپ نے اپنے معاہدے کی تکمیل نہیں کی، گمشگین نے سہمے ہوئے لہجے میں شکایتاً کہا۔ وہ کس طرح؟ ریمنڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حلب کا محاصرہ کر لیا ہے، گمشگین نے دبے لفظوں میں کہا۔ آپ اس پر پھر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ محاصرہ اٹھا کر مصر واپس چلا جائے۔ گمشگین کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ نے ایک تضحیک آمیز قہقہہ لگایا، پھر بڑے عیارانہ انداز میں بولا، 10 لاکھ دینار پیشگی ادا کر دو، ہم دوبارہ صلاح الدین کو فرار ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ گمشگین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ ریمنڈ سے اس جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ پھر جب گمشگین نے زیادہ بحث کی اور شاہ یروشلم کو قائل کرنے کی کوشش کی تو ریمنڈ نے سخت لہجے میں کہا، اصولی طور پر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی حلب کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ میں نے اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، اب یہ میری ذمہ داری نہیں کہ وہ دوبارہ کیوں لوٹ آیا۔ اگر سلطان ملک صالح نیا معاہدہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ریمنڈ نے اپنے خدمتگاروں کو آواز دی۔ پھر جب وہ مسلح محافظ کمرے کے اندر آئے تو شاہ یروشلم نے گمشگین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو۔ پھر جب گمشگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اس خیال سے خوفزدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا کس طرح کرے گا۔ ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ گمشگین راستے بھر سلطان ملک صالح کے عتاب سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر اس کے شیطانی دماغ نے ایک مضبوط بہانہ تراش ہی لیا۔ پھر جب گمشگین دربار حلب میں داخل ہوا تو امیر قطب الدین سلطان ملک صالح کے دائیں ہاتھ پر اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ جھلک تھی۔ گمشگین ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ وہی نشست تھی جہاں کچھ دن پہلے خود گمشگین بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پیچھے انقلاب آ چکا ہے اور شاید مجھے گورنر حلب کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، گمشگین نے دل ہی دل میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ کر سلطان ملک صالح کی خدمت میں غلامانہ سلام پیش کیا۔ کیا خبر لائے؟ سلطان ملک صالح نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ گمشگین بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہوا اور حاضرین دربار پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے شاطرانہ لہجے میں بولا، بڑی عجیب خبر ہے سلطان ذیشان۔ عجیب؟ ایک لمحے کے لیے سلطان ملک صالح چونکا، پھر اس نے تیز لہجے میں کہا، وہ عجیب خبر بیان کی جائے۔ سلطان ذیشان، وہ خبر مکمل رازداری اور تنہائی چاہتی ہے، گمشگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سر دربار بیان کیا جائے، سلطان ملک صالح نے بآواز بلند کہا اور حاضرین دربار کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھنے والا ایک ایک فرد ہمارا ہمدرد اور جانثار ہے۔ گمشگین نے دل ہی دل میں حاضرین دربار کو مغلظات بکیں اور امیر قطب الدین بن حسان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے والی حلب سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذیشان، میں کسی کی وفاداری پر شک نہیں کرتا، مگر اس خبر کا عام ہو جانا سلطنت نوریہ کے حق میں نہیں ہے۔ گمشگین نے بڑی ذہانت سے اپنی چال چلی۔ سلطان ملک صالح تیزی سے تخت پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کی تقلید میں دوسرے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ملک صالح تخت سے اترا اور گمشگین کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔
دوسرے امراء کو حیرت ہوئی کہ آخر گمشگین یروشلم سے ایسی کون سی خبر لایا ہے جو صرف تنہائی میں ہی سنائی جا سکتی ہے، لیکن امیر قطب الدین بن حسان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تو سلطان ملک صالح کے اس اعلان کا منتظر تھا جس کے تحت اسے حلب کا نیا گورنر بنایا جانے والا تھا، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان اس مکار گمشگین کے ساتھ رازداری کی باتیں سننے اپنے محسوس کمرے میں جا چکا تھا۔ پھر گمشگین نے بڑے دردناک لہجے میں شاہ یروشلم کی عیاری کی داستان سناتے ہوئے کہا، سلطان ذیشان، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عیسائی اس قدر کینہ پرور ہوتے ہیں۔ وہ تو ریمنڈ کی ایک چال تھی جس کے ذریعے اس نے آپ کو دھوکہ دیا اور 10 لاکھ دینار کھا گیا۔ جیسے ہی گمشگین کی بات مکمل ہوئی، سلطان ملک صالح وحشیانہ انداز میں چیخ اٹھا، تو نے اس بات کی ضمانت لی تھی کہ ریمنڈ کسی بھی حال میں دھوکہ نہیں دے گا۔ مگر میں اس بات سے بے خبر تھا سلطان ذیشان، گمشگین نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس ذلیل انسان نے اس قدر سلطان عادل کی روح سے بدلہ لیا ہے۔ اپنے والد سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام سن کر سلطان ملک صالح سنبھل گیا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان عادل کی روح سے انتقام؟ وہ کس طرح؟ صلاح الدین کے محاصرے سے ہم لوگ اتنے بدحواس ہو گئے تھے کہ ہماری نظریں ماضی کے جروقوں میں نہیں جھانک سکی۔ گمشگین نے سلطان ملک صالح کو نرم پڑتا دیکھ کر اپنی چرب زبانی کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ کو 8 سال قید میں رکھ کر 1.5 لاکھ دینار کے بدلے آزاد کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں گے، اس لیے آپ کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ یہ انکشاف سن کر سلطان ملک صالح حیران رہ گیا۔ سلطان ذیشان، مجھے شدید صدمہ ہے کہ اتنی بڑی رقم رائیگاں گئی، گمشگین نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر آپ کے غلام نے ایسی چال چلی کہ ریمنڈ جیسے شاطر انسان نے یہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمنڈ جوش و جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی ہے۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشگین نے عیاری کی انتہا کو چھو لیا۔ سلطان ذیشان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا۔ خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشگین کی آواز لرزنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا تھا۔ گمشگین بڑی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔ ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں نے 1.5 لاکھ دینار کا سود 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کر لیا ہے۔ مکار گمشگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب میں سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار صلیب کی قسم کھائی۔ گمشگین جال میں پھنسے ہوئے شکار کی بے کسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذیشان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو پابائے زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈالوں تو میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا تھا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں لیے بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت غلطی کی، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے اس عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا، جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان امراء عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذیشان۔ گمشگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔
میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کریں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا درد جھلک رہا تھا، مگر جب سیف الدین کا جواب آیا تو صلاح الدین ایوبی کئی دن اداس رہا۔ والی موصل نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں صرف ایک سطر پر مشتمل جواب دیا تھا، سب سے بڑا منافق تو خود ہے۔ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کو کئی خط تحریر کیے تھے اور ان کے جواب میں اسے غلام زادے کے طعنے سننے پڑے تھے۔ اب کی بار والی مصر کو منافق کہہ کر پکارا گیا۔ صلاح الدین کئی دن تک اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر وہ نصف فوج حلب کے محاصرے پر چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ بالبک کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم یمن نامی ایک شخص تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ایک نامہ بر کبوتر کے ذریعے ملک صالح کو پیغام بھیجا کہ سلطان فوری طور پر اس کی مدد کو آئیں، ورنہ صلاح الدین ایوبی بالبک پر قبضہ کر لے گا۔ نامہ بر کبوتر وقت پر پہنچ گیا تھا، مگر سلطان ملک صالح میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکتا۔ بالبک کے حاکم کی مدد کرتا تو وہ بہت دور کی بات۔ آخر یمن نے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور بالبک کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر والی موصل کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سیف الدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اس قدر جرأت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کی شارک کے قریب پہنچ جائے گا۔ نتیجتاً سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عز الدین مسعود کو ایک بڑی لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی سلطان ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا۔ برادر محترم، تو مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو کہ میرے بیٹوں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پچھلے اختلافات کو بلا کر ہم ایک ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سیف الدین کی ایک گہری چال تھی کہ سلطان ملک صالح اس صورتحال سے گھبرا کر فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا، پھر صلاح الدین کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شاہ یروشلم رحمت سے بھی خوفزدہ تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کے فریب میں آ گیا۔ پھر تمام امراء کے سامنے عز الدین مسعود اور ملک صالح نے حلف اٹھایا کہ ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشکین نے خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اسے اپنے منصوبوں کا قلعہ زمین بوس ہوتا نظر آنے لگا۔ عز الدین مسعود کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن ہی گمشکین سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ایسا ہی ہے، سلطان ذیشان آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ نہ دیں اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی، یا سانپ اپنی فطرت بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا، یا درندے گھاس کھانا شروع کر دیں گے۔ گمشکین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ والی حلب رحمت کے معاملے میں پہلے ہی گمشکین سے جلا بیٹھا تھا۔ یہ تضحیک امیز باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی گمشکین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس عیار شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ملک صالح نے اسے الٹا لٹکا دیا اور خدمتگاروں کو حکم دیا کہ گمشکین کے چہرے کے نیچے آگ جلائیں تاکہ دھواں اس کی ناک میں جائے۔ یہ ایک ایسی اذیت ناک سزا تھی کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، مگر ایک دن میں ہی اپنی ساری طاقت گنوا بیٹھا۔ پھر وہ جب اتنا نڈھال ہو گیا کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تھا، نتیجتاً ناک میں دھواں بڑھ جانے سے اس کا دم گھٹ گیا اور پھر اقتدار کے لیے ہر گناہ کرنے والا اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ گمشکین کا چہرہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں اور زبان باہر نکل آئی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ موصل کا لشکر حلب پہنچ گیا ہے اور دونوں حکمرانوں کے درمیان فوجی معاہدہ طے پا چکا ہے، تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور تیسری بار جبل جوشن پر ہمہ ہوا۔ صلاح الدین نے ایک بار پھر مسلمانوں کی خونریزی سے بچانے کے لیے صلح کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہا، مگر عز الدین مسعود نے شرط رکھی کہ وہ پہلے سارے علاقے چھوڑ کر مصر واپس چلا جائے، پھر صلح کے مذاکرات ہمارے پسندیدہ مقام پر ہوں گے۔ موصل اور حلب کے حکمرانوں کی یہ شرط بدنیتی اور فریب کی عکاسی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اسے سختی کے ساتھ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہی دنوں ایک انتہائی جاں گداز واقعہ پیش آیا۔
مصر میں زبیدہ خاتون شدید بیمار تھیں۔ آنے والے قاصد نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی تھی کہ اس کی والدہ بمشکل چند دنوں کی مہمان ہے۔ اس نے فوری طور پر چھوٹے بھائی ملک عادل کو دمشق سے بلایا اور اس درخواست کے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ ہر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کر سکے، مگر میں جس کام پر مامور کیا گیا ہوں وہاں سے رخصت ملنا فی الحال ناممکن نظر آتا ہے۔ میری اس نافرمانی کو یہ سوچ کر معاف کر دیجیے گا کہ آپ کا بیٹا بہت مجبور تھا۔ جب ملک عادل مصر پہنچا تو زبیدہ خاتون کی آخری سانسیں تھیں۔ انہوں نے بیٹے کا خط سنا اور آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ پھر نحیف اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تم سے راضی ہوں بیٹے، اللہ بھی تم سے راضی رہے۔ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صلح کے مذاکرات ناکام رہے۔ عز الدین مسعود اور ملک صالح نے افرادی قوت کی زیادتی کے نشے میں قلعے سے نکل کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کیا، مگر بدترین شکست کھائی۔ عز الدین مسعود بھاگ کر موصل چلا گیا اور سلطان ملک صالح دوبارہ قلعہ بند ہو گیا۔ آخر محاصرے سے تنگ آ کر ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کو غیر مشروط صلح کی پیشکش کی۔ صلاح الدین تو پہلے ہی اپنے آقا زادے کو نمک حرام اور غدار امراء کے نرغے سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ملک صالح کی بات مان لی اور دمشق واپس چلا گیا۔ جب یہ خبر والی موصل سیف الدین کو پہنچی تو اس نے فوری طور پر ایک خط سلطان ملک صالح کو تحریر کیا، تم نے کیسی نادانی کی ہے کہ دشمن سے صلح کر لی، فوری طور پر اس معاہدے کو چاک کر ڈالو، میں عیسائی لشکر کے ساتھ بہت جلد پہنچ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو بے خبر رکھنے کے لیے ایک خط اس کے نام بھی تحریر کیا۔ میرے بھائی صلاح الدین، میں اپنی گزشتہ حرکات پر سخت نادم ہوں، واقعی تم اپنے دل میں ملت اسلامیہ کا بے پناہ درد رکھتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے میری طرف کامل دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے۔ بے شک ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم سب مل کر صلیبیوں کا مقابلہ کریں اور سلطان عادل کے ہام کی تعبیر تلاش کریں، ورنہ بروز محشر ہم حق تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ سیف الدین کا قاصد پہلے حلب آیا اور والی موصل کا خط ملک صالح کے حوالے کیا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے قاصد کی طرف دیکھا اور چند سطروں میں جواب لکھ دیا، صلح کا معاہدہ محض مصلحت اور وقت کی ضرورت ہے، موقع ملتے ہی اسے چاک کر دیا جائے گا اور ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے۔ سلطان ملک صالح کا جواب لے کر قاصد دمشق آیا اور غلطی سے سلطان ملک صالح کا جواب صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا۔ آقا زادے کا خط پڑھ کر صلاح الدین ایوبی کو شدید قلبی اذیت پہنچی، مگر وہ آہنی اعصاب کا انسان تھا اور اس نے چہرے سے اپنی دلی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دی اور شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ ملک صالح کا خط قاصد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خط کسی اور کے لیے ہے، تم نے غلطی سے مجھے دے دیا ہے۔ اپنی اس غلطی پر قاصد کے ہوش اڑ گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے والی موصل سیف الدین کا خط پڑھا اور فوری طور پر مختصر جواب لکھا، اگر آپ نے خلوص و دیانت کے ساتھ میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو مجھے اپنی توقع سے زیادہ کشادہ دل پائیں گے۔ اگر ملت اسلامیہ کے اتحاد کی خاطر میری جان بھی چلی جائے تو یہ ایک نہایت حقیر قربانی ہوگی۔ قاصد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک تو والدہ کی موت کا صدمہ، دوسرے فریب کار سیاست کا بدترین مظاہرہ۔ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، الہی یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں ہدایت دے اور مجھے صبر عطا کر۔ پھر اسی روز صلاح الدین ایوبی نے ایک برق رفتار قاصد کو خط دے کر مصر روانہ کیا۔ یہ خط ملک عادل کے نام تھا، تم فوری طور پر تازہ دم فوج لے کر دمشق پہنچو، مجھے یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں سے بڑے فتنوں کی بو آ رہی ہے۔ صلاح الدین کا خط ملتے ہی ملک عادل 5000 سپاہیوں کے ساتھ دمشق پہنچ گیا۔ اس بار صلاح الدین کا سب سے چھوٹا بھائی ملک تقی الدین بھی مصری لشکر کے ساتھ تھا۔ جب صلاح الدین کی تازہ دم فوج دمشق پہنچ گئی تو اس نے سلطان ملک صالح کے نام ایک جارحانہ خط تحریر کیا، آج تک میں نے آپ سے جس لہجے میں بات کی ہے، اگر اسی زبان میں پتھروں سے گفتگو کرتا تو شاید اب تک وہ بھی پگھل چکے ہوتے۔ سلطان عادل کی غلامی کا توق تو قبر کے اندر بھی میری گردن میں رہے گا، مگر آج میں آپ کی اطاعت سے منحرف ہوتا ہوں، اب میرے کسی علاقے میں آپ کے نام کا خطبہ جاری نہیں رہے گا۔ صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے سلطان ملک صالح کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اتنی جلد اس قدر باغیانہ روش اختیار کرے گا۔ اگر سلطان ملک صالح میں ذرا بھی عقل ہوتی اور اس کی فطرت میں غرور و تکبر شامل نہ ہوتا تو وہ والی مصر کو مورد الزام اور قصوروار نہ ٹھہراتا۔
صلاح الدین ایوبی تو سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے بعد سے ہی نہ صرف نو عمر سلطان کو سیاست کے پیچ و خم سمجھانے اور غدار امراء سے ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہا تھا، بلکہ اپنی طرف سے بھی مسلسل اطاعت و فرمانبرداری کے زندہ ثبوت پیش کر رہا تھا۔ اب اس سے ملت اسلامیہ کی محرومی سمجھیں یا پھر خود سلطان ملک صالح کی بدنصیبی قرار دیں کہ اس نے سارے خیر خواہانہ مشورے جھٹلا دیے اور صلح صفائی کے تمام سنہری موقع گنوا دیے۔ خاندانی عظمت کے جادو میں گرفتاری سلطان ملک صالح نے صرف عاقبت ناندیشی ہی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اپنے وفادار ترین شخص کے ساتھ بدترین حرکت کی کہ اس سے ملت اسلامیہ کے نگہبان کو آدم خور حشاشین سے مل کر قتل کرانے کی کوشش کی۔ اب یہ صلاح الدین ایوبی کی انتہائی خوش قسمتی تھی کہ حق تعالیٰ نے اسے دشمنوں کی انتہائی خوفناک سازشوں سے محفوظ رکھا۔